शुरू से पढ़ते आए हैं कि वला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उखरा, कि क़यामत के दिन कोई किसी और का बोझ नहीं उठाए। लेकिन सूरत नहल की आयत नंबर 25 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ताकि वो उठाएं अपने बोझ पूरे के पूरे और उन लोगों के भी जिनको वो गुमराह कर रहे थे। अल्लाह अकबर। अब देखिए, हम तो यही सोचते रहते थे ना कि जिसने गुनाह किया उसको अपना बोझ उठाना पड़ेगा। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि जो हमारी वजह से फितने में आया, जिसने हमारी वजह से कोई बुराई की, जिसने हमारी वजह से कोई गलत काम किया, उसका बोझ भी, उसका गुनाह भी क़यामत के दिन हमारे ऊपर होगा। अल्लाह अकबर। तो बहुत सोच के काम करना चाहिए। हम कितने आराम से कह देते हैं ना कि तुमने वो ड्रामा नहीं देखा, अच्छा बड़ा मजे का, तुम भी देखना, या आज चलो बोर हो रहे हैं, चलो आज मूवी नाइट पे चलते हैं, सारे मिलके मजा करेंगे, चलो घर में शादी है, डांस प्रैक्टिस करते हैं। ये छोटी छोटी मैं एग्जांपल्स आपको दे रही हूँ जो हमारी जिंदगियों में आम तौर पे होती हैं। लेकिन आप ये देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरत नहल की आयत नंबर 25 में फरमाया ताकि वो उठाएं अपने बोझ पूरे के पूरे और उन लोगों के भी जिनको हमने गुमराह किया होगा, जिनको हमने फितने में डाला होगा, जिन्होंने हमारे गुनाहों में पैरवी की होगी। तो बहुत सोच समझ के बात किया करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें दीन की सही समझ। देखिए, एक बात याद रखिए, ताना देने वाला, तंज करने वाला कभी आपका खैर ख्वाह नहीं होगा। कभी किसी पार्टी में बैठे हुए, कभी फैमिली में बैठे हुए, अगर आपको ये लगे कि आपको कोई ताना दे रहा है, वो आपके लव वंस भी हो सकते हैं, वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, वो गैर भी हो सकते हैं, लेकिन एक चीज सोच लीजिएगा, वो इंसान कभी आपका खैर ख्वाह नहीं हो, क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई आग तो लगी है ना, जो उसकी जुबान पर जाहिर हो रही है। इसलिए ऐसे लोगों से बहुत मुख्तात रहिए। हम गलत काम कर रहे होते हैं और दीदा दिलेरी से कर रहे होते हैं, हाय कि आप ड्रामा भी ना देखें। कभी हमारी खामद हमारे सामने होते हैं, कभी हमारी औलाद सामने आती है, कभी हमारे माँ बाप, कभी हमारे बहन भाई, कभी हमारे दोस्त रिश्तेदार, किस किस महाज में हम लोग लड़ रहे होते हैं। हर एक की जिंदगी में बड़े बड़े इम्तिहान है, हमें नजर नहीं आते ना, जितने जो दिखा देते हैं तो उसके नजर आ जाते हैं, जो नहीं दिखाते उनके अंदर एक तूफान चल रहे होते हैं। हम गलत काम कर रहे होते हैं और दीदा दिलेरी से कर रहे होते हैं। हम कौन सी दुनिया में किस तरह के ख्यालात से जीते हैं। अगर थोड़ी सी नेकी कर ले तो हमें लगता है हम तो इतने माशाल्लाह नमाजी भी हो गए, तो अब हम ये भी, अल्लाह का शुक्र है, वैसे अल्लाह का शुक्र है ये भी, लेकिन उसके साथ साथ जब आप कभी, मैं यही बार बार कहती हूँ कि देखें, इतनी छोटी छोटी सी बातें होती है कि हम सोचते नहीं है। हम बैठ के जब अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं, हम क्या बात करते हैं, तुमने वो ड्रामा देखा, तुमने फलां देखा, वो तुमने उसके कपड़े देखे, तुमने इसके, अब देखे तो सही, एक वो महफिल है जिसमें अल्लाह का जिक्र हो रहा है और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्तों के सामने फख्र महसूस कर रहे हैं और फख्रिया बयान कर रहे हैं उन लोगों के लिए। और एक वो महफिल होती है जिसमें हम बैठ के और हमें लगता है हाय कि आप ड्रामा भी ना देखें। हम मैं मानती हूँ, देखिए शुरू में मुश्किल लगता है क्योंकि हमने जिंदगी ऐसे जी होती है, लेकिन ये चीजें जब हम छोड़ते हैं, अपने नफ्स पे पाबंदी लगाते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला को बहुत पसंद आते हैं वो बंदे। अल्लाह सुब्हानहू तआला को सब पता है कि मेरा बंदा किस किस जगह पे, महाज पे अब जंग लड़ रहा है। कोई एक जंग तो नहीं हम लड़ते हैं, हमें तो कितनी जगह पे जंग लड़नी पड़ती है। कभी हमारी खामद हमारे सामने होते हैं, कभी हमारी औलाद सामने आती है, कभी हमारे माँ बाप, कभी हमारे बहन भाई, कभी हमारे दोस्त रिश्तेदार, किस किस महाज में हम लोग लड़ रहे होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ताकत देते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला खुशी भी अता करते हैं। आप कभी अपने आप को अल्लाह सुब्हानहू तआला के सुपुर्द करके तो देखें, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह के सामने बिकना है ना, तो फिर कोई मसला नहीं है। देखिए, परेशानियों में अल्लाह के सामने जाना है, बस अल्लाह से जिक्र करना है। शिकायतें भी हैं तो अल्लाह के सामने बैठ के कि या परवरदिगार दिल उदास है, या अल्लाह मैं क्या करूं, मैं अपने आप को स्ट्रांग नहीं कर पा रही हूँ। मैं ऑनेस्टली कहती हूँ कि तकलीफें ऐसा नहीं है, हर एक की जिंदगी में बड़े बड़े इम्तिहान है, हमें नजर नहीं आते ना, जितने जो दिखा देते हैं तो उसके नजर आ जाते हैं, जो नहीं दिखाते उनके अंदर एक तूफान चल रहे होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जब जाके हम दुआ करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला चैन दे देते हैं, अल्लाह का वादा है ना। और जब हम दुनिया 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 बस सारा वक्त उसके पीछे लगेंगे तो फिर कहाँ से चैन मिलेगा, क्योंकि चैन है ही नहीं है उन चीजों में। अल्लाह सुब्हानहू तआला, जैसे हम कहते हैं ना कि जन्नत का वादा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया में किया ही नहीं, तो कौन सी जन्नत ढूंढ रहे हो, जन्नत तो आखिर में मिलनी है जाके। इसी तरह से आप देख ले कि चैन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया में रखा ही नहीं है। चैन अल्लाह सुब्हानहू तआला बता दिया ना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि कहाँ पे है, तो फिर ढूंढना किधर है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे और आपको
जो नेमतें दी हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला का बड़ा एहसान है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें वो अता की। सबसे बड़ी नेमत तो देखें मुझे और आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस कुरान की दे दी है। ये कुरान हमारी जिंदगियों में खुल गया है, और जब हमारी जिंदगियों में खुला है तो हमने इसको अपनी अगली नस्ल तक लेके जाना है। हमने अगली नस्ल को इससे तारुफ करवाना है, ताकि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को बता सकें कि या पाक परवरदिगार हम अपना काम करके आए हैं। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। या पाक परवरदिगार मुझे पता है कि मेरा काम क्या था। देखिए ये बड़ा मुकाम होता है जब इंसान को अपनी जगह का पता चल जाए कि मेरा मकसद क्या है। जो मकसद के बगैर होगा ना, तभी तो हम दुनिया में इतने मसरूफ हो जाते हैं। मेरा मकसद क्या है? हाय सुबह उठना है, भाग के तो जॉब पे पहुंचना है, जॉब से घर आना है, खाना पकाना है, बच्चे देखने, हाय 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 हाय, रात को थक टूट के सो जाती हूँ। टाइम किधर है? क्लास हो रही है वहां पे, चलो वहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला का जिक्र हो रहा है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से इकट्ठे होके सब बात करें। अम्मी को ले जाना, पता है अम्मी घर में बड़ा बोर होती है, मैं तो मसरूफ पड़ी हूँ। अच्छा जी, ये मसरूफी, ये बोरियत का काम, मतलब जो दुनिया में खत्म हो गए, उनका मकसद खत्म हो गया, वो बोर हो रहे हैं, तो चलो उनका थोड़ा सा दिल लग जाएगा, वहां पे थोड़ी सी अच्छी बात सुन लेंगे, थोड़ी सी गपशप मारेंगे। तो अम्मी को ले जाना, वो दादी को ले जाना, वो जो फलां है उनको ले जाना। मैं तो मसरूफी बड़ी हूँ, देखिए छोटे बच्चे भी हैं, अब खाना भी पकाना है, हस्बैंड ने भी ये करना है, वो करना है, वो करना है, मैं तो नहीं कर सकती हूँ। ये रोज सुनते हैं, रोज सुनते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला देखे जॉब करनी है, वो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जॉब नहीं करे, मैंने खुद सारी जिंदगी की है, लेकिन हमारी प्रायोरिटीज क्या है? सिर्फ एक चीज पे जम जाए कि जो मेरी प्रायोरिटी है मैंने उसको सामने रखना है और उसके अराउंड अपनी जिंदगी रखनी है। करते हैं ना, अगर जॉब है तो मेरी तो हमने अगर उसको प्रायोरिटी बनाया तो जॉब करनी है। बच्चे भाड़ में जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, बच्चे जहां भी जाए बेबी सिटर को देंगे, एक्स्ट्रा पैसे लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, जॉब नहीं छोड़नी। आखिर मैंने इतना पढ़ा है तो मैंने करनी है। करते हैं ना हम लोग। फिर उस वक्त हस्बैंड नहीं परेशान होते। वो अब कभी किसी मियाँ को सुना है ये कहते हुए कि तुम जो पे चेक ला रही हो मुझे नहीं चाहिए, तुम क्यों जॉब कर रही हो? जॉब पे नहीं मना करेंगे, हाँ तुम कुरान क्लासेस में इतना जाना शुरू हो गई हो तो इसकी तो जिंदगी में और कुछ राह ही नहीं है करने को। अल्लाह अकबर। वो कहते ना क्या क्या सुनोगे, क्या क्या सुनाए, हजारों ही शिकवे हैं, क्या क्या बताए, इतने दुख है कि जब हम ऐसी चीजों में आते। लेकिन फिर मैं ये कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें चुना है ना इस मकसद के लिए। फिर जहां जहां हम सबर करेंगे वहां पर अजर भी इतने इतने बड़े मिल जाएंगे। अगली जो आयत है उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या कह रहे हैं? ये आयत जो है क्यों इस आयत के जब अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी वहदानियत की बात करते हैं और तमाम इसमें कहना चाहिए कि जो भी हर दर जिसको कहते हैं ना कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला बंद कर देते हैं, कि जो कुछ भी है अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में है, जिंदगी देना, मौत देना, रिस्क देना, वो सब अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में। तो उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ये वाली आयत आखिर क्यों लेके आए हैं? ये सोचने की बात है ना। आप भी सोचिएगा, मैं भी सोचूंगी इंशाल्लाह। और आगे देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ला यत्तखिज़िल मोमिनूना, ला ना यत्तखिज़ी ना बनाए अल मोमिनूना मोमिन अल काफिरीना काफरों को औलिया। औलिया कहते हैं गहरा दोस्त, कि ना बनाए मोमिन काफरों को गहरा दोस्त, मिन दूनिल मोमिनीना मोमिनों के अलावा। ये बहुत बड़ी बात है, इसको गौर से समझिए। स्पेशली वो लोग जो हम लोग बाहर के मुल्कों में रहते हैं उनके लिए ये आयत जो पूरी आगे डिटेल आएगी ये गौर से सुनने की है कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्यों ये कह रहे हैं। पहले इतनी अपनी तौहीद की बात बता के एक एक रोब सा तारी हो जाता है अल्लाह सुब्हानहू तआला की वो सारी चीजें पढ़ने के बाद, और अब अल्लाह सुब्हानहू तआला एक हुक्म दे रहे हैं कि मत बनाओ काफिरों को अपना दोस्त। अब देखिए औलिया को, आप देखिए कि औलिया का क्या मतलब है। जैसे हम पढ़ते हैं कि अंत वली फिर दुनिया वल आखिरा, कि अल्लाह तू ही मेरा वली है इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। और फिर इसके बाद अंत वली फिर दुनिया वल आखिरा तवफ़नी मुस्लिमन वल्हिक़नी बिस्सालिहीन, तो मुझे मुसलमान ही मौत देना और वहाँ पे भी मेरा साथ जो है वो सालिहीन लोगों के साथ करना। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें फरमाया करते थे कि जो दोस्त होता है ना वो अपने इंसान जो होता है वो अपने दोस्तों से पहचाना जाता है।
یہ آلویز مجھے یاد ہے کہ میری امی بھی یہی کہا کرتی تھی کہ بیٹا دوست دیکھ کے بناؤ، کیونکہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. اور ہم انشاءاللہ سورۃ توبہ میں بھی انشاءاللہ جب ہم جائیں گے تو اس کی آیت نمبر 20 میں ہے کہ اپنے باپ دادا اور بھائیوں کو مت دوست بناؤ اگر وہ کفر کو پسند کرتے ہیں. اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سخت حکم ہے اس کے بارے میں. اور سورۃ فرقان میں ہے کہ قیامت کے دن جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے تو کہیں گے کہ کاش میں نے ایسے دوست نہ بنائے ہوتے. دوستوں کے بارے میں یو ہیو ٹو بی ویری ویری پکی کہ آپ کیسے دوست بنا رہے ہو، کیونکہ انسان انہی کے دین پہ ہوتا ہے. کیونکہ ہم اپنے دوستوں سے امپریس ہوتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم انہی کے رنگ میں رنگتے جائیں. اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ منع کر دیا کہ کافر جو ہیں ان کو دوست مت بناؤ. اب اولیاء، اب ہم کیا کریں؟ دیکھیں اب ہمارے لیے کیا ہے کہ دیکھیں اولیاء ایسے دوست ہوتے ہیں جن سے راز و نیاز تک کی بات ہوتی ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ دوسرے کے رنگ میں رنگ جانا، وہ دوستی منع ہے. لیکن ایسے دوسرے لوگوں سے جو ہمارے جو مسلمان نہیں ہیں ان سے ملنے میں، ان کی مدد کرنے میں، ان کے ساتھ کام کرنے میں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں، ان کے گھروں میں جانے سے کوئی منع نہیں ہے. لیکن یہاں پہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولیاء کی ہے کہ مت ان کو، ایسے کافروں کو گہرے دوست جن سے آپ راز و نیاز کرتے ہو یا جن سے آپ مسلمانوں کے ایسی خفیہ باتیں ہیں یا کچھ ایسے ہیں جو آپ وہ شیئر نہ ان کے ساتھ کرو. لیکن آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے، اگر پھر بھی ان کو اپنے دوست، گہرے دوست بناتے ہو، وَمَن يَفْعَلْ، اور جو کوئی ایسا کرے گا، ذَلِكَ، کیا یہ کام، فَلَيْسَ، تو نہیں ہے، مِنَ اللَّهِ، اللہ سے، فِي شَيْءٍ، کوئی اس کا حصہ نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کے ساتھ. دیکھیں یہ کتنا بڑی سزا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صاف کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ان کے ساتھ، اب ہم اپنا معاملہ دیکھتے ہیں. آج تو مجھے لگتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں واپس آ جائیں گے تو مسلمانوں کو پہچاننا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا تو رنگ ڈھنگ سب کچھ ہم نے کلچر کے نام سے سر سے کہتے ہیں نا کہ پاؤں تک ان کے رنگ میں رنگ ڈھل گئے ہوئے ہیں. ہمیں ان کا فیشن اچھا لگتا ہے، ہمیں ان کی زبان اچھی لگتی ہے، ہمیں ان کے طور طریقے اچھے لگتے ہیں، ہمیں ڈے سیلیبریٹ کرنے ان کے اچھے لگتے ہیں. ہم اپنی چیزوں کو چھوڑ کے، دیکھیں ہماری بھی تو چیزیں ہیں نا. اب آگے دیکھیے گا کہ کتنا سخت حکم ہے جہاں پہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے کہ اس کی پیروی کرنے کے، اور جو نہیں کرتا اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی انشاءاللہ اتنے کلیئر ورڈز میں آئے گی. یہ آیات ایسی ہیں کہ آپ بلیو کریں کہ ایسا لگتا ہے کہ ان میں کیا تشریح کروں، اس میں کیا ڈیٹیل میں اس کی بتاؤں آپ کو، کیونکہ پورے لفظ واضح ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ اب کیا کریں کہ اگر ایسی سچویشن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے ولی نہ بناؤ. اگر تم نے ان کو دوست بنایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معاملہ تمہارا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا ہاتھ ہی اٹھا دیتے ہیں اس بندے پہ. اب کہہ رہے ہیں کہ الا، مگر ایک شرط ہے، ان، یہ کہ تتقو، تم سب بچنا چاہو، منہم، ان سے، تقاتن، بچنا. تقاتن بچنا مینس کہ اگر کبھی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ جیسے وہاں پہ آپ کا رہنا مشکل ہو رہا ہے یا آپ کی جان کا خطرہ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو آپ ان میں ملنا جلنا شروع ایسے ہو جاتے ہو کہ پتہ ہی نہیں چلتا. یا یہاں تک یہ دیکھیں جب جان کے خطرے کی بات آتی ہے تب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ حلال حرام کا فرق بھی اٹھ جاتا ہے. پھر تو آپ اگر اس وقت اپنی جان بچانے کے لیے کھا لیتے ہو، حرام بھی کھا لیتے ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بھی معاف کر دیتے ہیں. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اب دیکھیے یہ اتنی سی بات کہنے کے بعد کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم بچنا چاہو یا تمہیں تو کوئی خطرہ ہے اور تم اس میں اگر ایسی دوستی ظاہر کر رہے ہو تو تم وہ کر سکتے ہو. پھر آگے دیکھیے کتنا بڑا حکم ہے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، اور وہ ڈراتا ہے تم کو اللہ، نفسہ، اپنے نفس سے. کہ یہ کیوں ڈرا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے؟ جو ہمارے دلوں کے حال جانتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ کہاں ہم بہانہ کر رہے ہیں، کہاں ہم ٹھیک بات کر رہے ہیں، کہاں ہم غلط بات کر رہے ہیں. وہ تو ہمارے دلوں کے حال بھی جانتا ہے نا. ہم اگر بہانے سے یہ بھی کہہ دیں کہ دیکھو اگر میں ایسے نہیں کروں گی تو میری جاب پہ یہ مسئلہ ہو جائے گا، مجھے تو جاب سے ہٹا دیں گے. اب کئی دفعہ آپ نے سنا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں اس لیے نماز نہیں پڑھتی، اب جاب پہ نماز کیا پڑھوں گی، وہاں پہ تو دیکھو نا سارے ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے، کئی دفعہ یہ آپ نے سنا ہے کہ جی میں جاب اس لیے وہاں پہ نہیں کرتی، میرے جاب پہ حجاب الاؤڈ نہیں ہے. یہ اس طرح سے بہت سی چیزیں آپ دیکھتے ہیں جو اللہ آگے مجھے صرف یہ ورڈ اس لیے میں بولتی ہوں کہ جہاں کیونکہ یہ اتنے کامن ہم لوگ سن رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جما دے ان چیزوں پہ، کیونکہ جو ہم منہ سے کہتے ہیں بات، ہمارے دلوں میں وہ بات نہیں ہوتی ہے.
کیونکہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، کہ اللہ تم کو اپنے نفس سے ڈراتا ہے، اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے. اور کیوں ڈرا رہا ہے؟ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، کیونکہ اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے، اس دنیا میں نہیں بیٹھے رہ جانا. تم جھوٹ بولو گے اپنے نفس کی خواہش کے لیے، اگر تم ایسے کام کرتے ہو جو تمہیں اچھے لگتے ہو، تم بہانے لگا دیتے ہو کہ یہ ریزن ہے کیونکہ دیکھیں نا اب تو امریکہ میں آگے، پاکستان تو نہیں ہے، اب تو دنیا اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے، اب تو یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، اگر میں ایسے کرتی ہوں تو لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے. اسلام میں کوئی قانون ایسا نہیں ہے، کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جس کو کرنے سے آپ کو ایک سیکنڈ بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ دوسرے لوگ کیا سوچیں گے، بلکہ اسلام تو آپ کو عزت دیتا ہے. آپ ایک دفعہ پڑھ کے جب دیکھتے ہیں اور آپ عمل کرنے والے بنتے ہیں تو لوگ تو آپ کو اللہ والا، جس کی چلنے سے، جس کے بات کرنے سے، جس کے جوارے سے یہ ظاہر ہو جائے کہ یہ اللہ والا ہے، اس کو آپ دیکھیں تو صحیح کہ لوگ عزتیں کیسی دیتے ہیں. ایسی مجھے پاس ایک لڑکی بلکہ جاب کے لیے آئی تو انہوں نے مجھے بتایا، مجھے اتنا اچھا لگا. شی واز ویئرنگ حجاب اینڈ شی واز ٹیلنگ می کہ میں جس کمپنی کے ساتھ کام کر رہی تھی تو انہوں نے کہتی کہ تھوڑی دیر تو میں نے کام کیا، شروع میں مجھے بھی لگ رہا تھا کہ مے بی دس از امریکہ، کیونکہ وہ نئی امریکہ میں آئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا لگ رہا تھا، لیکن کچھ ہی دنوں میں ایوری سنگل پرسن مجھ پہ اتنا ٹرسٹ کرنا شروع ہو گئے کہ ان کو لگتا تھا کہ ایک سچ میں ہی بولتی ہوں یا ایک اچھا کام میں ہی کرتی ہوں یہاں پہ. تو یہاں تک کہ میرے باس نے مجھے یہ کہا کہ یہ پکڑو چابیاں، اب ناؤ یو آر اے مینیجر آف دس پلیس، اور آپ ہی سارا ہینڈل کرو گے. تو کہتی ہے کہ وہ جو ایک ٹرسٹ ہوتا ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر ہماری حرکتوں سے ہمیں لگتا ہے اور ہمارے بیٹھنے اٹھنے سے، بات کرنے سے، ہمارے عمل سے ان کو لگتا ہے کہ ہم ٹرو مسلم ہیں، تو ان کا ٹرسٹ اتنا بلٹ اپ ہوتا ہے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بولے گا کبھی بھی، یہ بندہ کبھی غلط کام نہیں کرے گا، کبھی پیسوں کا ہیرا پھیری نہیں کرے گا. یہ ٹرسٹ ہونا چاہیے دوسروں کو ہمیں دیکھ کے. اور الحمدللہ یہی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ ایک ایک لفظ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہماری پرسنالٹی کیسی ہونی چاہیے کہ ہم فخر سے دوسرے لوگوں کے ساتھ سامنے جائیں. اور جب ہم دوسروں کے سامنے جاتے ہیں تو وہ فخر ہمارے ہر حال میں نظر آئے اور لوگوں کو لگے کہ یہ اللہ کے والے بندے ہیں اور یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں. الحمدللہ آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ میرے بندہ اگر کہے گا تو وہ کیا کہے گا، اور اس کے دل میں پھر وہ اسی بات سے ڈرا رہے ہیں. کل کہہ دیجئے، کس کو کہہ رہے ہیں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں. کل کہہ دیجئے ان تخفو، اگر تم چھپاؤ، ما فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں ہے، او تبدو، یا تم ظاہر کر لو، یا لمحو، وہ جانتا ہے اسے اللہ، و یعلم، اور وہ جانتا ہے ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، واللہ، اور اللہ، علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. دیکھیے کتنی خوبصورت ایک مکمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، جیسے وہی بات ہے کہ وحدانیت کی، یہ اتنی خوبصورت صورت آل عمران میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کے ایسی چیزیں بیان کر دی ہیں کہ بس اگر انہی کی سمجھ آ جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ ڈر بھی لگنا شروع ہو جاتا ہے. اس کی محبت تو ڈیفینیٹلی بڑھتی ہے، لیکن وہ جو ایک خوش فہمی ہوتی ہے نا، وہ بھاگنا شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے. وہ تو خود کہہ رہا ہے کہ جو تم چھپاتے ہو، اگر تم چھپا کے کوئی گناہ کرتے ہو، اگر تم چھپا کے بہانے بنا رہے ہو، دنیا کو تم بیوقوف بنا لو گے، تم مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے ہو. جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو، چھپاتے ہو، اللہ اس کو جانتا ہے. وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہو رہا ہے. وہ تو ایک ایک چیز پہ نظر ہے اس کی، کہاں چھپا کے رکھو گے. اور یہاں سے ہی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ اتنا پکا یقین ہو جاتا ہے، پھر اپنے عمل پہ بندہ گھبرانا شروع ہو جاتا ہے کہ ایک ایک چیز پہ بار بار دیکھیے ایک مہر نہیں لگتی جاتی ہے، جیسے بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں، میں تمہارے دلوں کے اندر کے حالات بھی جانتا ہوں، میں تمہارے جو ظاہر کرتے ہو جانتا ہوں، جو چھپاتے ہو جانتا ہوں. کدھر جاؤ گے آخر یہ سارا کچھ کر کے؟ لیکن دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا. جب ہمیں اس چیز کا احساس ہوگا، نمبر 1 چیز تو یہ ہے نا کہ پہلے ہمیں اس چیز کا احساس ہو کہ برے کام کون سے ہیں اور اچھے کام کون سے ہیں، اللہ کی طرف سے احکامات کون سے ہیں جن کو ہم نے فالو کرنا ہے، اور اللہ نے منع کن چیزوں سے کیا ہوا ہے.
اب اگر ہمیں یہ چیز کا ڈفرنس نہیں پتا ہوگا تو ہم تو سوچتے ہیں نا کہ ہم تو کوئی غلط کام نہیں کر رہے. اگر ہم شادیوں پہ جا رہے ہیں اور مہندیوں پہ شادیوں پہ جاتے ہیں اور مکس گیدرنگ میں ہم ڈانس کر رہے ہیں ساروں کے سامنے, بیٹیاں بھی ڈانس کر رہی ہیں, بیٹے بھی ڈانس کر رہے ہیں, اور اسی طرح سے ڈیفینیٹلی آج کل ہمارا کلچر بھی ہے جو کچھ ہو رہا ہے. ہمیں جب اس چیز کا, کیونکہ دیکھیں میں یہ چیز جو بار بار آپ کے سامنے بات کرتی ہوں نا, میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہی ہوں, کیونکہ دیکھیں وہی بات ہے کہ کچھ سال پہلے ہم بھی تو وہیں پہ تھے, اور اب کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے, ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم پورے, میری امی بھی ساتھ ہیں فار ایگزامپل, میرے ابو بھی ساتھ ہیں, میرے ہسبینڈ, میرے بچے, میں پورا خاندان, میرے دوست, ان کے ہسبینڈ, ان کے بچے, تو ان کی ماں باپ, ان کے دادا دادی, سارے تو وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر میں کوئی غلط کام کروں تو نعوذ باللہ, مطلب کوئی تو مجھے منع کرے, یا پھر کسی کو غصہ آئے, کوئی مجھے ڈانٹے, تو ہم تو سارے ہی ایک طرح کا کام کر رہے ہیں, تو پھر ہم تو کوئی غلط کام نہیں کرتے, تو دماغ میں یہ سوچ بھی نہیں آتی. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ خدا کا واسطہ ہمارے سب مسلمانوں کے ہاتھ میں قرآن پاک آ جائے. ہم اس کو کیونکہ یہ لینگویج ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے. ہمیں عربی پڑھنی آتی, ہم پڑھ لیتے ہیں, لیکن یہ واحد وہ کتاب ہے جس کو ہم رٹے لگا لگا کے پڑھ لیتے ہیں, لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے اللہ کیا ہمیں کہہ رہا ہے, ہم سے کیا بات کر رہا ہے, ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا. بس دعا کرے کہ ہم قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں, اور جب ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں. اب بلیو کریں کہ ہم آیتوں پہ آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں, ہمیں سمجھ بھی آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. پھر ایک انویٹیشن ہوتا ہے یا ایک دعوت کی ایسی انویٹیشن آتا ہے جہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ چیزیں ہو رہی ہیں, ہم بھاگے چلے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اب کیا کریں نا, اب دوست بھی تو ہے نا, اور یہ کوئی ایسی بات, کوئی میں عجیب بات نہیں کہہ رہی ہوں, آپ لوگوں کی سب کی زندگیوں میں یہ چیزیں گزر رہی ہوں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعا کیا کیجیے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کہتے ہیں کہ جس وقت جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں. اس وقت بھی جس وقت ہم پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, میں بول رہی ہوں, اس وقت بھی فرشتے نازل ہو رہے ہیں, اور ہماری دعاؤں پہ آمین بھی کہتے ہیں. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, آپ بھی دعا کریں, میں بھی دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ پڑھنا تو بہت آسان ہے, بولنا بھی بڑا آسان ہے, کچھ بھی آپ آیتیں آپ سامنے رکھتے ہو, آپ کو یاد ہونا شروع ہو جاتا ہے, آپ نے ٹائم لگایا ہوا ہے, لیکن عمل میں اگر نہیں ڈھلتی نا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر بلکہ زیادہ پکڑ ہوگی ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے کہ تم تو جانتے تھے, اسی لیے تو عالم کی پکڑ اتنی زیادہ ہے کہ وہ تو جانتے بوجھتے. اور پھر دیکھو اگر پکڑ زیادہ ہے تو اجر بھی اتنا زیادہ ہے. ایک طرف تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر عالم اگر غلط طرح سے کسی کو کچھ بتاتا ہے اور اس کے اپنے عمل میں نہیں ہے, وہ کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے, تو فرشتے اس کو ماتھے کے بالوں کے بل گھسیٹ کے دوزخ میں پھینکیں گے جا کے. اور دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو عمل کرنے والے ہیں وہ جنت میں انشاءاللہ وہ قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے, دور سے نظر آئیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ نے خود دیکھا ہے کہ جہاں پہ اپنی شہادت دی ہے, جہاں پہ فرشتوں کی شہادت دی ہے, وہاں پہ علماء کی شہادت اپنے ساتھ دی ہے کہ ان کی شہادت ہے کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں. یہ بڑا مقام ہے, اور اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے یہ انسانوں کا ہی مقام ہے نا, کوئی فرشتوں کا تو نہیں ہے, یا پھر کسی اور ایسی چیز مخلوق کا نہیں ہے جس کا ہمیں سمجھ نہیں آتی. یہ سارے مقام انسانوں کے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم کے سامنے سجدہ کروا دیا تھا. ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہونے والے تو ہم بن جائیں نا, پھر اللہ کا کمال تو دیکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی چیز جو ہماری کمزوریاں ہوتی ہیں نا, اللہ نے کہا, ہم نے لاسٹ ٹائم جو آیت پڑھی تھی کہ زینا والی جو آیت پڑھی تھی, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی محبتیں ڈالی نا, اور پھر اس کے بعد اسی پہ آزمائش ہے کہ تم ان محبتوں پہ کہاں رکتے ہو, کہیں اتنا تو زیادہ بڑھ نہیں جاتے ہو کہ تمہیں احساس بھی نہیں رہتا کہ تم اس دنیا میں آئے کیا کرنے تھے. اب لیتے ہیں چھوٹی سی بریک, کہیں مت جائیے گا, پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی, الحمدللہ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 30 الحمدللہ. اور اب دیکھیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یوم, جس دن تاجدو پالے گا کلو نفس, ہر نفس, ماں جو عاملت اس نے عمل کیا ہوگا, من خیرن بھلائی میں سے, نیکی میں سے, مخدرن حاضر کیا ہوا. دیکھیں یہ محترم بڑا غور کا لفظ ہے کہ اس دن قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی نفس, کسی جان نے, کسی انسان نے جو بھی عمل کیا ہوگا نیکی کا, تو اس کو حاضر, اس کو جسم کی شکل دی جائے گی اور اس کو اپنے سامنے حاضر پالے گا. وما عاملت, اور جو عمل کیا ہوگا, من سوئن برائی کا, وہ بھی اپنے سامنے پالے گا. تو ودو, اور وہ چاہے گا, لو کاش, انا بے شک,
بینہا کہ اس برائی کے درمیان، و بینہو اور اس شخص کے درمیان، آمدن فاصلہ ہو، بعیدن دور کا۔ اب دیکھیے یہاں پہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات کہہ رہے ہیں، اور ایک یہ بات کہاں پہ جا رہی ہے؟ پہلے جو ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کافروں کو اولیاء نہ بناؤ، دوست نہ بناؤ، اپنے دلی دوست نہ بناؤ، وہی ہر بات اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے کہ اللہ اپنے آپ سے، اپنے نفس سے ڈرا رہا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم جو چھپاتے ہو، تم جو کرتے ہو، میں سب جانتا ہوں، اور ہر بات، ہر آیت اسی پہ واپس جا رہی ہے۔ ابھی وہ ایک جو سبجیکٹ شروع ہوا تھا نا، وہ ابھی ختم نہیں ہوا، اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس آؤ گے تو تم سارے عمل اپنے سامنے پالو گے، اور اس دن تم یہ چاہو گے کہ اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے کہ یہ مجھے نظر ہی نہ آئے۔ آپ کو یاد ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم شروع میں جب پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، جو ہم پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت خوبصورت دعا مانگا کرتے تھے، اور وہ تھا کہ اللہم باعد بینی و بین خطایای۔ اتنی خوبصورت ہے، آپ میں سے I'm sure سب کو آتی ہوگی، اور جن کو نہیں آتی آپ یہ ضرور پڑھیے گا اور آپ دیکھیے گا اس کا اتنے خوبصورت میننگس ہیں کہ اللہم باعد بینی و بین خطایای، اللہ یا اللہ دوری کر دے میرے اور میرے گناہوں کے درمیان، کما باعدت بین المشرق والمغرب، جیسا تو نے مشرق اور مغرب کو دور کر دیا نا، وہ کبھی آپس میں نہیں ملتے ہیں، تو اسی طرح سے میرے گناہوں میں بھی اتنی دوری کر دے۔ اور اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، بڑی خوبصورت یہ دعا ہے۔ اور یہ دعا جب بھی یہ والی آیت پڑھتے ہیں تو یہ والی یاد آ جاتی ہے کہ دیکھیں کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ میرے گناہوں میں اور مجھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی دوری کر دے، کیونکہ جو گناہ کیے ہوتے ہیں، جو ہم نے ایسے عمل کیے ہوتے ہیں، دیکھیں یہ دنیا جو ہے نا، یہ اتنی خوبصورت جگہ ہے اس لحاظ سے کہ یہاں پہ تو اگر ہم نے گناہ کیا، ہمیں پتہ چل گیا، آج ہم قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں، ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہمیں ایک دم سے لگتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے، تو اب سے میں نہیں کروں گی، اور آپ توبہ کر لیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ایک آنسو بھی توبہ کا گرتا ہے نا، وہ زمین پہ نہیں گرتا کہ فرشتے اپنے ہاتھ آگے کر دیتے ہیں۔ اتنی قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں اپنے بندوں کی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا ہے کہ یا رب العالمین آئندہ نہیں کروں گا، اس کے سارے گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ آئے گی آگے سورۃ توبہ میں اور سورۃ دوسروں میں یہ آیات آئیں گی تو ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے پڑھ کے، لیکن دا ڈے آف ججمنٹ جب لوگ کہیں گے یا رب العالمین ایک دفعہ واپس دے دے، وہ کنتو ترابا کہیں گے کاش میں مٹی ہو جاتا، میں واپس نہ اٹھتا، تو کہ یا رب العالمین کسی طرح سے ایک دفعہ واپس بھیجو، ہم ایسے عمل کریں گے کہ ہم کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب کوئی واپس نہیں جا سکتا، سب دروازے بند ہو گئے، سب واپسی کے دروازے بند ہو گئے، اب جو تم نے عمل کیا تھا اس کی جزا اور سزا تم کو ملے گی۔ کیونکہ قرآن پاک دیکھیں ہر امت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحیفے بھیجے تھے، ان کے پاس کتابیں تھی شروع سے اب تک، ابراہیم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر ایک کے پاس گائیڈنس تھی۔ اب گائیڈنس تو یہ قرآن سب سے پہلے ہمارے حق میں اور ہمارے اگینسٹ گواہی دے گا نا ادھر جا کے۔ اب جب ہم اس کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بتا سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ یا رب العالمین ہم گواہی دیتے ہیں ان ساری چیزوں کی کہ ہم نے یہ پڑھا تھا، ہم نے جانا تھا۔ اب جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں وہ تو دیکھیں ہماری ایک نماز کے بعد ہم جب دوسری نماز پڑھتے ہیں تو اس کے درمیان میں ہی ختم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ اتنے خوبصورت ایک چھوٹے چھوٹے عمل پہ اتنی ڈھیروں ہمیں نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ قیامت کے دن جب ہم ارادہ کر لیتے عمل کرنے کا تو قیامت کے دن انشاءاللہ ہمارے نامہ اعمال بڑے خوبصورت ہوں گے۔ اور آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر وہی بات کرتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، تو ڈراتا ہے تم کو اللہ نفسہ۔ دیکھیں یہ دوسری دفعہ بات آ گئی اسی ایک ٹاپک میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے، مت ایسی حرکتیں کرو، کیونکہ انسان جب کفار سے ملتا ہے وہ اتنی زیادہ دوستی کرتا ہے تو اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، وہاں پہ دین خطرے میں پڑ جاتا ہے نا۔ اصل میں جہاں پہ دین کی پرابلم آ جاتی ہے وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی کہتے ہیں نا کہ ایک باڑ لگا دی کہ مت ایسے کرو، ایسے نہیں کرو، ایسے نہیں کرو، کہ بندہ کرتے ہوئے بھی گھبرائے گا کہ میں نے کس حد تک ملنا ہے، کس حد تک نہیں ملنا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ، اور اللہ رؤوف بڑا شفقت والا ہے بالعباد، اپنے بندوں کے ساتھ، کہ وہ بڑی محبت کرتا ہے۔ تم ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے والے تو بنو،
تم دیکھو تو صحیح کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی رحمتیں تم پہ نازل کرتا ہے. اس دنیا میں سب سے بڑی کروڑوں کی نعمت جو سب سے بڑی ہے، میں کہتی ہوں ملینز، آپ کیا وہ نعمت آپ خریدیں گے، اور خرید ہی نہیں سکتے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ دل کا سکون دے دیتے ہیں، جو عزتیں دے دیتے ہیں، جو آپ کی اولاد سے آپ کی محبتیں کروا دیتے ہیں، وہ رشتے جن کی محبت کرنے کے لیے ہم دن رات محنت بھی کرتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی سے ان کے دلوں میں وہی کروا دیتے، القاء کروا دیتے ہیں، اور وہ سارا کچھ ہمیں مل جاتا ہے جس کے لیے ہم دن رات، اگر اللہ کے راستے میں نہیں ہوتے تو دن رات کوششیں کرتے ہیں، ملتا تب بھی کچھ نہیں ہے. آپ کر کے دیکھ لیں. آنیسٹلی میں نے بہت سی ماؤں کے ساتھ یہ بات کرتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ وہ یہ کہ جب اعتراف خود کرتی ہیں کہ ہم نے دن رات محنت کی، اور یہ سوچ کے محنت کی کہ ہم بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہے ہیں، اور نہ بچوں کو دیکھا، نہ ان کو ٹائم دیا، کیونکہ صبح جاب پہ جاتے تھے، رات کو جاب پہ. اب ہر ایک کی جاب تو ایسی نہیں ہوتی کہ آپ نے ویکینڈ آف ملا ہوا ہے، یا آپ نے 4-5 جیسے صبح جاتے ہو تو 4 بجے 3 بجے آپ گھر واپس آ جاؤ. ایسی تو کسی کی جاب نہیں ہوتی ہے نا. لوگ تو پھر جاب کرتے، کوئی راتوں کی جاب کر رہا ہے تو کوئی دن کی کر رہا ہے، اور گھنٹوں پہ تو ہم مر رہے ہوتے ہیں سارے کے سارے. اب دیکھیے کہ کس طرح سے پھر ہم لوگ جو ہم نے فرض تھے اپنے پیچھے کر کے، اور ہم نے اپنی پرائرٹیز چھوڑ کے ہم دوسری طرف کہ ہم اس لیے کماتے ہیں کہ ہماری لائف سٹائل اچھی ہو جائے. ہماری ضرورتیں جو ہے وہ پھر بڑھتی جاتی ہیں، ایک سے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، اور وہ جو زندہ خوشیاں ہمارے سامنے تھی نا، ان زندہ خوشیوں کو چھوڑ کے ہم نے مٹیریل چیزوں کی طرف اپنی خوشیاں ڈھونڈنا شروع کر دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں سب کو توفیق دے گا. میں جب آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں تو آنیسٹلی میں اپنے آپ کو بھی سمجھا رہی ہوتی ہوں، بار بار اپنے آپ کو یاد کراتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین تو بڑا خوبصورت ہے، اتنا آسان ہے جس کی کوئی حد نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو ساری نعمتیں ہمیں دی ہیں، دولت بھی دی، گھر دیا، اولاد دی، خامن دی، جس کو جیسے صحت دی، سب سے بڑی ایمان کی دولت دی. سب سے بڑی بات ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت خوبصورت ہمارے پاس نعمتیں ہوتی ہیں، بس ان کی پہچان کی ضرورت ہے کہ کون سی نعمت، ہر نعمت کو اس کا حق دینے کی ضرورت ہے. ہم ایک دنیا کے ایک نفس کے پیچھے صرف بھاگتے ہیں نا تو پھر ہم تھک جاتے ہیں، پھر اس کے بعد گھبراہٹ ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، پھر آنسو نکلتے ہیں، پھر انسان وہ بھی بڑا خوبصورت مقام ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کو ڈھونڈنا شروع کرتا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں، میں اتنے سالوں سے جس کے پیچھے بھاگ رہی ہوں، چین تو ادھر پھر بھی کوئی نہیں ہے. وہ جس چیزوں کے پیچھے بھاگ رہی تھی وہ تو اب بھی نہیں ملی، اور اگر مل بھی گئی ہیں تو مجھے تو وہ خوشی نہیں مل رہی ہے ان ساری چیزوں سے. پھر وہ اپنے آپ کو ڈھونڈتا ہے، اور جب وہ ڈھونڈتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بڑا خوبصورت ہاتھ پکڑتے ہیں، بس ایک دفعہ اس کے راستے میں چلنے والے بن جائے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے دیکھیے آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ علاج بھی بتا رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو تم کرتے ہو تو اس کا علاج کیا ہے. قل، کہہ دیجئے اے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے، ان اگر کن تم ہو تم تحبونا، تم سب محبت کرتے ہو اللہ سے، فتبعونی، تو میری پیروی کرو. مینس کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو. اب دیکھیے پیروی پتہ کیا ہوتا ہے؟ اتباع جو ہوتا ہے نا، الف تا سے جو اتباع ہوتا ہے وہ اتباع، اور ایک ہوتا ہے اطاعت کرنا، وہ بھی آگے لفظ آئے گا. ان دونوں لفظوں میں آپ کو فرق بتاؤں کہ اتباع کیا ہوتا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل آپ کے امی ابو آپ کے گھر آئے ہیں، اب گرمی تھی، اس میں اتر کے جیسے اندر آئے ہیں تو ابھی وہ آ کے بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کو پیاس لگی ہوگی، آپ بھاگے جاتے ہیں، آپ پانی لاتے ہیں یا جوس لاتے ہیں یا جو بھی، آپ ان کے آگے رکھتے ہیں اور وہ پانی پی لیتے ہیں، اور وہ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. ایک یہ بات ہے کہ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں بیٹا ذرا پانی دینا، اور آپ جا کے پانی لے آتے ہیں. اچھا، پہلی جو چیز تھی جس میں انہوں نے مانگا نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ان کو پیاس لگی ہوئی اور آپ جا کے ان کے لیے پانی لے آئے، وہ ہے اتباع کرنا. اور جو اطاعت ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو حکم دیا جاتا ہے، آپ کو کہا جاتا ہے اور پھر آپ کرتے ہو. اتباع جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ آپ کو کہا نہ جائے کہ آپ نے یہ کرنا. آپ کی محبت اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، آخر ان کا چلنا کیسے تھا، ان کا بیٹھنا کیسے تھا، وہ بات کیسے کرتے تھے، ان کی زندگی میں خوشیوں کا رنگ کیسے تھا، ان کی زندگی میں غمی کا رنگ کیسا تھا. ہم تو کلچر لیتے ہیں نا، غیر لوگوں سے جا کے اپنا کلچر اٹھا کے لیتے ہیں، اور ہم بڑے اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو ایک سے ایک اس پہ بھی ہمارا بطر ہوتا ہے، بڑا بڑا بطر کہتے ہیں کہ شو آف کرنا، اتنا کرتے ہیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب دیکھیے اب آگے دیکھیے گا، یہ آیت بھی اتنا ڈر لگتا ہے پڑھ کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دو اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے تو فتبعونی، تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا. اگر تمہیں اللہ کیسے محبت کرے گا؟ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے.
بغیر کہے تمہارے دل میں اتنی محبت ہوگی کہ تم اس کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرو گے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ نے کیا کہا تھا کہ وہ چلتا پھرتا قرآن ہے, ان کا اخلاق قرآن ہے. تو وہ تو اگر جب ہم مسلمان ہیں, جب ہمیں قرآن کی سمجھ آتی ہے, تو پھر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اچھا اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بتا دیا, ایک کرائٹیریا تو بتا دیا کہ اچھا جی اس خانے کے اندر تم پورے آؤ گے تو تم قبول ہو, ادروائز تم قبول نہیں ہو. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی, ان کا طریقہ کیا تھا. دیکھیں صحابہ کی محبت آپ دیکھیے, ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے, ان کی ہائٹ ذرا لمبی تھی حضرت علی سے, تو ایک درخت کے نیچے سے گزرے تو ایک ٹہنی جیسے سر کے اوپر آتی ہے نا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر تھوڑا سا نیچے کر کے گزرے. تو حضرت علی چھوٹے تھے, ان کو تو ٹہنی ٹچ بھی نہیں کر رہی تھی, تو وہ پھر بھی سر نیچے کر کے گزر رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ علی یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے سر نیچے کیا تھا تو میں نے سوچا کہ میں موقع کیوں ضائع کروں. دیکھیے اتنی چھوٹی سی بات پہ بھی کرتے تھے. اور ایک حضرت عمر جو ہیں, ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر, بڑے بہت ان کا کبھی آپ پڑھیں, ان کا لائف سٹائل پڑھیں کہ کیسی ان کی محبتیں ہوتی تھی. ایک دفعہ وہ جا رہے تھے اپنے غلام کو, کہتے ہیں کہ اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ میرا اونٹ روکو. تو انہوں نے اونٹ روکا, ایک صحرا میں سے گزرے تھے, وہاں سے اترے, تھوڑی دور گئے اور جا کے جیسے رفع حاجت جیسے آپ جیسے باتھ روم میں جاتے ہیں تو وہاں پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا نا, سائڈ پہ جا کے پھر آگے کوئی چیز رکھ کے تو وہاں پہ آپ فارغ ہو جاتے تھے. تو وہ وہاں پہ جاتے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ گئے ہیں صرف وہاں پہ ایسے اس اسٹائل سے بیٹھے ہیں اور اٹھ کے واپس آ گئے. ان کے غلام نے پوچھا کہ آپ تو فارغ بھی نہیں ہوئے, آپ وہاں پہ گئے اور واپس آ گئے, تو یہ کیا کیا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس راستے پہ چل رہا تھا. الحمدللہ. دیکھیے یہ کتنی ڈیپتھ ہے ان باتوں میں, ان کی محبت کی انتہا. دیکھیں کہ ایک دفعہ میں گزر رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر فارغ ہوئے تھے اپنی ضرورت سے, آج میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں ایک سنت پوری کر. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ جوش, یہ جذبہ اور یہ محبت پیدا کر دے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی دعا یاد آتی ہے کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملا یقرب الی حبک آمین ثم آمین. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ جو آپ کی پیروی کریں گے تو یحببکم اللہ, تو محبت کرے گا اس سے اللہ. اور اب نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے گا. نمبر 2 کیا ہے کہ وہ یغفر, اور وہ معاف کر دے گا, لکم تمہارے لیے, ذنوبکم تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اب دیکھیے وہ لوگ جو سنت کی پیروی نہیں کرتے, جو سنت کو وہ حدیثوں کو نہیں مانتے, وہ کہتے نہیں جی یہ تو پرانے زمانے کے, اتنے سال بعد تو حدیثیں لکھے گی, کیونکہ ان کو علم ہی نہیں ہے, انہوں نے کبھی بخاری کھول کے پڑھی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حدیثیں کیسے لکھی گئی تھی. کیسے آج اگر قرآن ہمارے سامنے, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو قرآن نہیں یہ تو اتنا پرانے زمانے کا لکھا ہوا ہے. حدیثیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی لکھی گئی تھی. کہتے کہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس جس وقت ان کی وفات ہوئی تھی, اس سے پہلے ایک صرف سورۃ بقرہ کی تفسیر اتنی تھی کہ جتنی ایک اونٹ پہ آپ اتنا علم, اتنے بکس جیسے وہ لکھی ہوئی ہوتی تھی چیزیں ان کی, تو وہ اس کے اوپر لاد دو. تو ساری احادیث وہاں سے تھی, لیکن انہوں نے پھر اس کو چھان بین کے جب لکھا تھا. بخاری پڑھ کے تو دیکھیں, کبھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا نا, ہم جب ادھر ادھر سے سنتے ہیں پھر ہم اتنی بڑی بڑی بات کہہ دیتے ہیں, کتنا سا منہ اور بات اتنی بڑی, اور وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کر جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بات کو سمجھیں. اور واللہ, اور اللہ غفور, بہت بخشنے والا, رحیم اور بہت مہربان ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے. آمین ثم آمین. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, کہیں مت جائیے گا, دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی. الحمدللہ ہم کریں آیت نمبر 32, اور اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے ہمیں کیا کریں. ایک سے ایک خوبصورت آیت ہے, اور مجھے تو لگتا ہے کہ سورۃ آل عمران ساری کی ساری اسی طرح سے الحمدللہ ہم پڑھتے جائیں گے, اور ایک ایک درجہ انشاءاللہ ہمارا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت بڑھتی جائے گی, ہمارا اعتقاد اور اسٹرانگ ہوتا جائے گا. اور اللہ سے ساتھ ساتھ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل میں بھی یہ سارا کچھ ڈال دے. آمین ثم آمین. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, کل کہہ دیجئے, اطیعو, تم سب اطاعت کرو. یہ اطیعو جو ہے نا, یہ حکم ہے. جیسے اس کا اطیعو کا جو ابھی آپ نے گرامر نہیں کی, میں شروع میں کوشش کی تھی آپ کو کرانے کی, لیکن وہ بن نہیں سکی. انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ تھوڑا سا اور آگے چلے جائیں, ہمارا سٹائل تھوڑا سا چینج ہو جائے, مے بی کیمرے ہمارے پاس ڈفرینٹ طرح سے آ جائیں, یا کچھ ایسا ہوگا کہ میں چل کے آپ کو گرامر پیچھے سے, کیونکہ میں کلاس میں جب کراتی ہوں تو مجھے آپ لوگ بڑا یاد آتے ہو. میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ اتنا انجوائے کرو. اور ایک بات میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ جب گرامر کی بات ہوتی ہے تو اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں
جب کبھی بات ہوتی ہے کہ نہیں پہلے میں گرامر کی کلاس لے لوں، پہلے میں گرامر سمجھوں گی پھر میں قرآن پڑھوں گی، تو ایسا مت کیجئے، کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، احکامات سمجھنے کے لیے اب تو الحمدللہ ترجمے ہیں لکھے ہوئے، ہماری اپنی ہر زبان میں ہے، تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، وہ ساتھ ساتھ آپ لے لیں تو وہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ وہ، کیونکہ گرامر آپ درمیان میں سے اکثر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں اور پھر قرآن بھی ادھر رہ جاتا ہے، تو قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ ٹولز ہیں سارے کے سارے، وہ ساتھ ساتھ آپ لیں گے تو آپ کو اور مزہ آئے گا۔ تو انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ کوئی ایسا ذریعہ بن جائے کہ ہم ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی گرامر بھی کرتے رہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کل کہہ دیجیے اطیعوا، کہ تم سب اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، فَإِن پس اگر تولوا تم منہ پھیر لیتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ تو اللہ لا يحب نہیں پسند کرتا الکافرین کافروں کو۔ یہاں دیکھیے کافرین کس کو کہا جا رہا ہے؟ بات تو مسلمانوں کی ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم کسی کو دوست نہ بناؤ، کسی کافر کو دوست نہ بناؤ۔ اب یہاں پہ کافر اور وہ کافر کو آپ ملا لیں کہ یہاں پہ، وہاں پہ تو ہم سوچ رہے تھے نا کافر کون ہے، کہ ایسے لوگوں کا کہہ رہے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ نہیں، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، وہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں پسند کرتا کافروں کو۔ تو اب آپ یہ سوچیں اس بات کو کہ ہم میں سے وہ لوگ جو اسلام کہتے ہیں وہ مسلمان ہیں، لیکن وہ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل نہیں کرنے والے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اللہ محبت نہیں کرتا ان کافروں سے، اور مت دوست بناؤ ان کافروں کو اپنے۔ یہ ساری آیتیں جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ ملائیں گے تو آپ کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ سمجھ آئے گی، اور اسپیشلی یہاں پہ رہتے ہوئے ہمیں اتنی چیزوں کی ضرورت ہے سمجھنے کی کہ کس حد تک ہم کیا کام کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کام کر سکتے۔ اور پھر میں وہی کہوں گی کہ اولیاء جو ہے وہ ویسے دوست ہیں جن کے ساتھ آپ راز و نیاز بھی کرتے ہیں، جن کو آپ نے وہ مسلمانوں کو جو سیکرٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ شیئر کر دیتے ہیں۔ اور دوسری وہی بات ہے کہ انسان اپنے دوست کے رنگ پہ ہوتا ہے اور اس کے دین پہ ہوتا ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی سختی سے ان چیزوں کے بارے میں بتایا تاکہ اس کا دین محفوظ رہ سکے۔ ان اللہ، اب کرتے ہیں آیت نمبر 33، انا بے شک اللہ ان اللہ اصطفیٰ بے شک اللہ نے چن لیا آدم کو، و نوحً اور نوح علیہ السلام کو، و آل ابراہیم اور آل ابراہیم کو، و آل عمران اور آل عمران کو، علی العالمین تمام جہانوں پر۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع میں بتا رہے تھے کہ یہ لوگ ایسے ہیں، ایسے نہیں کرو، ایسے نہیں کرو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کو چنا۔ سب سے پہلے تو دیکھیے کہ کس کی بات ہو رہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے نا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے کریٹ کیا، پھر اس کے بعد اپنی روح پھونکی ان میں، پھر سارے فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، ابلیس نے انکار کر دیا کیونکہ ابلیس جنوں میں سے تھا۔ اور دیکھیے کہ ابلیس اتنا عبادت گزار بندہ تھا، جن تھا، بندہ کہہ رہی ہوں، جن تھا، کہ وہ اس کی عبادت کے لحاظ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کا رتبہ دیا ہوا تھا، وہ فرشتوں میں آتا جاتا تھا، ان میں مقرب فرشتے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تھے ان میں بیٹھتا تھا۔ اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو سجدے کا حکم دیا فرشتوں کو تو ابلیس نے انکار کر دیا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس نے کس چیز کا انکار کیا تھا؟ ایک سجدے کا انکار کیا تھا، ایک حکم کا انکار کیا تھا نا۔ ہم کتنے سجدوں سے انکار کر دیتے ہیں، آپ دیکھیے صرف ایک فجر میں ہم کتنے سجدے چھوڑتے ہیں، اللہ اکبر، اور باقی نمازوں کی تو بات ہی نہ کرے۔ اور الحمدللہ، اللہ ماشاء اللہ، ہم میں سے بہت لوگ ہیں الحمدللہ جو پوری نمازیں پڑھتے ہیں۔ میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں تو اپنے گھر میں اپنے بچوں کی بھی بات کرتی ہوں کہ اتنے آرام سے آج سوئے ہیں، آنکھ نہیں کھلی، اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بس دعا ہی کر سکتے ہیں کہ یا رب العالمین ان سب کو بھی توفیق عطا کر کے ان کے سجدے کم از کم ایک سجدے پہ ابلیس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری زندگی کے لیے جب تک یہ دنیا ہے کہاں سے مردود کر کے باہر نکال دیا تھا۔ اور آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنتوں میں بھیج دیا، وہاں پہ جب ان سے خطا ہو گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجا، اور پھر سب سے پہلی دعا سکھا دی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کر دیا، پھر ان کو نبوت عطا کر دی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پہ کتنی پوری دنیا رہتی تک ان کی نسل چلا دی۔ اب دیکھیے تو صحیح، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب اس دنیا میں بھیجا تھا تو کیا کہا تھا کہ اچھا تم جاؤ اب دنیا میں، ڈو وٹ ایور، اگر نیک کام کرو گے تو ٹھیک ہے، اب تو تم نے تو مجھے دیکھ لیا کہ میرا غصہ بھی دیکھ لیا، اگر تم نے غلط کام کیا تو میں نے جنت سے نکال دیا۔ نہیں، ایسا نہیں کہا تھا۔ آپ سورۃ بقرہ میں یاد ہے ہم نے پڑھا تھا
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اتر جو تم دنیا میں، اب دنیا میں تمہارے پاس جو ہدایت ہے وہ میری طرف سے آئے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کسی کو ایسے نہیں چھوڑا، ہدایت جب سے آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہدایت تو آتی رہی، رسول آتے رہے، کتابیں آتی رہی ہیں، ہم نے ہی پہچاننا چھوڑ دیا ہوتا ہے نا۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چنا تھا۔ اس کے بعد دیکھیے کہ نوح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پہ، ان کی عمر جو تھی وہ 1000 سال تھی، ایسا نہیں تھا کہ سارے لوگوں کی عمریں اتنی تھی، معجزانہ طور پہ ان کی عمر 1000 سال تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی، اور نوح ان کا اپنا نام نہیں تھا، ان کا اپنا نام عبد الشکور تھا۔ اور نوح اس لیے کہتے تھے کہ یہ بہت روتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد میں اتنا روتے تھے کہ ان کا نام ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نوح رکھ دیا تھا کہ روتے رہتے ہیں سارا وقت، اور اتنی گڑ گڑا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے۔ اور 950 سال میں 70 لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ اگر آپ اس کو تقسیم کریں نا، ذرا زبر تقسیم کرتے ہیں جیسے، تو آپ دیکھیں 12 سال میں ایک بندہ مسلمان ہوا تھا۔ کیا انہوں نے ہمت ہاری تھی؟ نہیں نا۔ ہم تو ایک دفعہ اپنے کسی دوست کو کہہ دیں اور وہاں سے تھوڑی سی بےزتی اگر ہو جاتی ہے نا، تو ہم کہتے ہیں اب نہیں میں نے کہنا، اب میں نے اس کو کہا تھا، اس نے میری اتنی بےزتی کی، اتنی انسلٹ کر دی، اب اس کے بعد میں نے نہیں کوئی بھی بات ایسی کرنی۔ ہم تو نیکی کی بات کرنے وتوسو کب کریں گے پھر؟ ہم تو بھاگ ہی جاتے ہیں نا تھوڑی سی انسلٹ کوئی کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھیں نوح کی اگزامپل ایسے تو نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا، یہ انسان تھے۔ ہمارا پرابلم کیا ہوتا ہے کہ ہم جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ جی نور ہے، نور ہوتے تو پھر کیا کمال تھا، پھر تو سارے دیکھیں فرشتوں کا تو کام ہے، وہ تو آسمان اور زمینوں کے درمیان سارے کام وہ کرتے ہیں، ان کو سب پتہ ہے وہ کیا کریں ہیں کیا نہیں کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ اس کا بندہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی وہ نور تھے، کیونکہ عمل جو نہیں کرنا ہوتا نا، نور نے تو بڑی آسانی سے عمل کرنا۔ دیکھیں جی انسان کے بس کی تو یہ بات نہیں ہے نا، جو اسلام ہے اس کو پریکٹیکل ہم کیسے کر سکتے ہیں، ہماری زندگیوں میں تو بڑا مشکل کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نور تھے، وہ تو آرام سے کر لیتے تھے، ہم سے نہیں ہوتا یہ کام۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، آپ سورۃ کہف کا آخر پڑھ کے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ ہم نے ماننی نہیں ہوتی یہ بات، ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات کو لے جاتے ہیں۔ بس اللہ سبحانہ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چنا تھا کہ 70 لوگ صرف مسلمان ہوئے تھے، اور پھر پوری دنیا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ختم کر دیا تھا۔ اور وہ کشتی پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ کتنی دیر تک وہ کشتی پانی میں رہی تھی، اور پھر جودی پہاڑ پہ جا کے وہ رکی تھی، اور پھر وہاں سے دوبارہ ایک دنیا بنی تھی۔ آدم علیہ السلام کے بعد کہتے ہیں نوح علیہ السلام کے بعد وہ سیکنڈ ٹائم تھا جب دنیا دوبارہ کریٹ ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وآل ابراہیم وآل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے۔ ہم کہتے ہیں جی اسلام کی تبلیغ، ہمیں پتہ ہمارے ماں باپ، ہم تو کتنے نصیب والے کہ ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے، ہمارے ماں باپ نے ہمیں شروع سے بتا دیا، کلمہ پڑھا دیا، بتا دیا جی تم مسلمان ہو۔ گھر کا ماحول بھی کچھ ایسا تھا کہ جتنی بھی سمجھ آئی ایٹ لیسٹ ہمیں پتہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور پھر ہماری کھوج اگر ہوتی ہے تو ہمیں بڑی آسانی سے یہ راستے مل جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ایسی جگہ پہ تھے جہاں سے سارے کے سارے مشرک تھے، انہوں نے اللہ کو کیسے پہچانا تھا۔ اور دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ دیکھیے جب انہوں نے توحید کا بیان کیا تھا تو ان کو جلتی آگ میں پھینک دیا تھا۔ کونو بردن والی جو آیت ہے آپ کو یاد ہے، وہ والی جو ہم پہلے بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھنڈی ہو جاؤ، سلامتی والی ہو جا۔ یہ وہ ابراہیم علیہ السلام ہے جو نمرود کے سامنے، جو اس وقت کا حاکم تھا، بادشاہ تھا، اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے تھے۔ تو ایسے تو نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو چن۔ اب پھر ان کی سٹوری میں نے آپ کو بتائی تھی کہ آل ابراہیم میں کیا تھا، کہ پھر ان کے جو 2 بیٹے تھے پھر کیسے مکہ میں گئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، وہاں پہ کھڑے ہو کے انہوں نے دعا کی تھی کہ یا رب العالمین وابس فیم رسولن، کے انہی میں سے رسول پیدا کرنا، انہی مکہ کے لوگوں میں سے، وابس فیم رسول منہم، انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک، یاد ہے ہم نے سورۃ بقرہ میں جو پڑھا تھا کہ تیری آیات پڑھ کے سنائے، وہ یزکیم، اور ان کو پاک کرے ان کو، وہ ساری جو آیت ہم نے پڑھی تھی۔ اور اتنے کوئی 2000 سال کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو تب ان کی دعا قبول ہوئی تھی۔ ہماری ایک دعا قبول نہیں ہوتی تو ہمارے رونے نکل آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب 1 مہینے سے تو دعا مانگی ابھی تک پوری نہیں ہوئی، اب کیا کرے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو پورے خاندان پھر دیکھے ابراہیم علیہ السلام کے، وہاں سے جو پھر حضرت جو اسماعیل علیہ السلام تھے ان سے جو پھر نسل ساری کی ساری چلتی ہے، وہ کس طرح سے، وہ سارے قصے میں نے آپ کو سنائے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ جہاں جائیں گے میں آپ کو ریفریش بھی کرتی رہوں گی تاکہ آپ بھولیں نہیں ان کو۔ اور پھر وہ آل عمران، اور حضرت عمران علیہ السلام جن میں سے حضرت ان کی بیٹی جو تھی اسوی پہ تو سورۃ آل عمران ساری آ رہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے، مریم علیہ السلام کے فادر تھے۔
اور انہوں میں العالم ان تمام جہانوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ذریاتم بعضھا کہ یہ اولادیں ہیں بعض من بعدن بعض مطلب یہ سب ایک دوسرے کی بعدن بعض من بعدن بعض کی اولادیں ہیں کہ یہ ایک دوسرے کی اولادیں تھی. واللہ اللہ سمیع سننے والا ہے علیم اور جاننے والا ہے. سننے والا کیوں ہے؟ دیکھیں جہاں پہ بھی آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت آتی ہے نا اس پہ ضرور غور کیا کیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں جو بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں نا اسی کے مطابق اپنی صفت لے کے آتے ہیں وہاں پہ. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سمیع علیم کا لفظ لے کے آیا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں ہماری نیتیں جانتا ہے، وہ سنتا ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو وہ خبر ہی نہیں رکھتا، وہ علیم ہے، اس کو سب خبر ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. تو آگے دیکھیے کہ آیت نمبر 35 میں کہتے ہیں اس جب قالت امراتو جب کہا بیوی نے، امرات بیوی کو کہتے ہیں، امراتو بیوی نے عمران کی، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نظرتو نظر مانی ہے، لکا تیرے لیے، ماں جو فی بطنی جو میرے پیٹ میں ہے، محررن آزاد کیا ہوا، فتقبل تو قبول فرما، منی مجھ سے، انکا بے شک تو، انت السمیع العلیم بے شک تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ اس آیت میں ایک تو نظر کی بات آئی ہے، تو پہلے ہم اس کو کلیئر کر لیں کہ نظر کے ساتھ آپ دیکھیں کہ بات کیا آئی ہے کہ میں نے نظر مانی ہے لکا تیرے لیے. نظر جو ہے وہ صرف ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہی مان سکتے ہیں. اور وہ دیکھیے کہ اس ماں نے کیا کیا. اب انشاءاللہ یہ اتنی خوبصورت، میں نے آپ کو پہلے حضرت مریم کی پوری سٹوری سنائی ہے، حضرت عیسیٰ کی بھی سنائی ہے. اب وہی بات کیونکہ میں نے یہاں سے ہی پڑھ کے تب آپ کو سنائی تھی، وہی پوری کی پوری سٹوری اتنی ڈیٹیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جب کہا عمران کی بیوی عمران کی بیوی نے، اے اللہ میں نے نظر مانی ہے تیرے لیے، جو میرے پیٹ میں ہے اس کو میں نے آزاد کیا، مطلب میں اس کو خاص کرتی ہوں، تو قبول کرنا میرے سے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ سٹوری انشاءاللہ یہاں سے میں آپ کو اگلے پروگرام میں سناؤں گی، کیونکہ اتنی مزے کی یہ سارا قصہ ہے کہ تاکہ آپ اس کو ساتھ لیتے لیتے آگے چلیں گے تو آپ کو پھر ان پوری اگلی کافی آیات ہیں جو انہی کے بارے میں ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کیسے ہوئی تھی، اور پھر سارا ان پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا کرامات کیے تھے، معجزات کیا تھے، وہ کیا لوگوں کو کہتے تھے، لوگوں نے ان کو کیا سمجھا تھا. اور پھر وہ سارا کیونکہ آپ کو یاد ہے وفد نجران کی بات ہو رہی تھی، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ تم اللہ کا بیٹا سمجھتے ہو تو کیا عیسیٰ کیسے اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے، جبکہ یہ ساری سٹوری ہے. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بہت انٹرسٹنگ سٹوری آ رہی ہے، ضرور دیکھیے گا. اور اپنا جو بھی یوٹیوب میں جب آپ یہ پروگرام سنیں گے تو آپ نیچے کامنٹ ضرور لکھیے گا. میں اس پروگرام میں انشاءاللہ آپ کو انہی کامنٹس میں جواب بھی دے دوں گی. اوکے جی، اللہ حافظ، خدا.